अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सल्तनत की भाग दौड़ संभाली तो हुकूमत को मजबूत बनाने और नाकाबिल शिकस्त बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए और पूरी कोशिश की कि अवाम का ख्याल रखा जाए और उनकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और सल्तनत में कोई भी फर्द भूखा ना सोए। इस मकसद के लिए सुल्तान ने एक ख़ास किस्म का फ़ौजी दस्ता तैयार किया। उस दस्ते के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अक्लमंद वजीर, चार माहिर तरीन जासूस और 20 बहादुर और ईमानदार सिपाही शामिल किए। और इस दस्ते का काम सिर्फ ये था कि वो जाकर मालूम करे कि काहिरा शहर के अंदर कितने लोग आबाद हैं और कौन कौन लोग किस किस पेशा से वाबस्ता हैं और उनका जरिए आमदन क्या है और इनकी आमदनी कितनी है और इनके माली हालात कैसे हैं। और ये सब करने के पीछे वजह ये थी कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इन सब के बारे में मालूमात कर लेगा तो फिर इनमें जो गरीब आदमी होगा जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको सरकारी खजाने की तरफ से वजीफा दिया जाएगा और उसको रोजगार फराहम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सुल्तान के उस माहिर जासूस दस्ते ने कुछ माह के अंदर अंदर काहिरा शहर की मुकम्मल मालूमात दस्तावेजात की शक्ल में हासिल कर ली और सुल्तान की खिदमत में पेश कर दी, जिसमें काहिरा शहर के लोगों की सारी मालूमात इकट्ठी की गई थी। सुल्तान ने कुछ सफ़े पढ़े और फिर अपने एक खास मुशीर को हुक्म दिया कि इसके अंदर जो भी मालूमात लिखी गई हैं उनको पढ़कर तुम इन लोगों की एक लिस्ट तैयार करो जिन्हें मदद की जरूरत है। मुशीर ने सुल्तान का हुक्म सुनते ही वो दस्तावेजात उठाए और अपना काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरने लगा। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक काहिरा शहर के अंदर जो भी आदमी गरीब था और जिसके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं था उनको माहाना वजीफा दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उनकी मदद की जा रही थी। एक दिन सुल्तान अपने महल में मौजूद थे कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया, लेकिन उस वक्त सुल्तान महल के अंदर मौजूद नहीं थे और ना ही दरबार का वक्त था। लिहाजा सिपाहियों ने उस आदमी को कहा कि तुम कल सुबह सुल्तान की अदालत में हाजिर होना, अभी तुम महल के अंदर नहीं जा सकते। इत्तेफाकन सुल्तान उस वक्त महल की छत पर खड़े शहर का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान सुल्तान ने देखा कि एक आदमी जबरदस्ती महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और दो सिपाही उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान के साथ सुल्तान के चार खास सिपाही भी मौजूद थे। सुल्तान ने एक सिपाही को इशारा किया। वो सिपाही सुल्तान का इशारा देखते ही दौड़ता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा और उन दोनों सिपाहियों को कहा कि सुल्तान ने हुक्म दिया है कि इस आदमी को अंदर आने दिया जाए। सिपाही के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही वो दोनों सिपाही पीछे हट गए और सिपाही ने उस आदमी को साथ लिया और महल की छत पर मौजूद सुल्तान के पास ले गया। सुल्तान ने पूछा, ए नौजवान, आखिर ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से तुम अंदर दाखिल होने के लिए सिपाहियों से लड़ रहे थे? तो उसने अर्ज किया, हुजूर, मैं एक शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। सुल्तान ने कहा, कैसी शिकायत? तो उसने कहा, सुल्तान माज़म, कायरा शहर के एक गांव के अंदर एक मिस्त्री रहता है और सुल्तान माज़म, जब आपके सिपाहियों ने उससे पूछा कि तुम अपने माली हालात बताओ तो उसने कहा कि मैं एक मामूली मिस्त्री हूँ और कई दिनों से मुझे काम नहीं मिला और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन सुल्तान माज़म, चंद दिन पहले मैंने देखा कि उस आदमी के पास अरबी नस्ल का घोड़ा था और वो कीमती लिबास पहने कहीं जा रहा था और जब मैंने मजीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो मिस्त्री अपने इलाके का बहुत बड़ा रईस आदमी है। सुल्तान माज़म, उसने आपके सिपाहियों से झूठ बोला और खुद को गरीब जाहिर किया ताकि वो आपसे महाना वजीफा हासिल कर सके। इस तरह सुल्तान माज़म, वो हम गरीबों का हक खा रहा है। ये सब आपके सिपाहियों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। फिर कहने लगा, सुल्तान माज़म, अब आप ही हमारे साथ इंसाफ करें। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि कल इस मिस्त्री और इन सिपाहियों के दस्ते को अदालत में हाजिर किया जाए। वो आदमी चला गया और अगली सुबह सुल्तान के सामने उस मिस्त्री और उन सिपाहियों के दस्ते को पेश किया गया। सुल्तान ने जब उस मिस्त्री का लिबास देखा तो सुल्तान हैरान हो गए। फिर सुल्तान ने उस मुशीर की तरफ देखा जिसको सुल्तान ने वो दस्तावेजात दिए थे कि इनमें गरीब लोगों की अलग लिस्ट तैयार करो। तो उसने सुल्तान की तरफ देखा और अर्ज की, हुजूर, इस मिस्त्री के बारे में लिखा गया था कि इसके पास कोई बेहतर रोजगार नहीं है और इसके बच्चे भूख से मर रहे हैं और दस्तावेजात में ये भी लिखा गया था कि अगर इसकी मदद ना की गई तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा आया और कहा कि तुमने मेरे सिपाहियों से झूठ बोला है, या फिर मेरे सिपाहियों ने ठीक तरह से काम नहीं किया, या फिर उन्होंने जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम शक्ल से ही रईस लग रहे हो। आखिर असल बात क्या है? तो उसने कहा, सुल्तान माज़म, ना मैंने झूठ बोला और ना ही आपके सिपाहियों ने लापरवाही बरती और ना ही उन्होंने जानबूझकर किया। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अगर तुमने सच बोला था तो फिर बताओ कि उस आदमी ने जो आपके बारे में शिकायत लगाई थी क्या वो गलत थी? तो उसने कहा, नहीं सुल्तान माज़म, उस आदमी की शिकायत भी दुरुस्त है। सुल्तान हैरान हो गए और कहा, फिर असल बात क्या है? ये सुनकर उस मिस्त्री ने कहा, सुल्तान माज़म, आज से 10 साल पहले की बात है
کہ قاہرہ کے ایک عیسائی گاؤں کے اندر ایک پادری رہتا تھا۔ سلطان معظم ایک دن پریشانی کے عالم میں ایک راستے پر بیٹھا کام کے لیے انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ غربت نے ہمیشہ مجھے پریشان رکھا ہے، اور اس دن میں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتنے میں وہ پادری میرے پاس آیا۔ سلطان معظم اس نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تم مستری کا کام جانتے ہو۔ میں نے خوش ہو کر کہا جی ہاں حضور، بتائیے کیا کام ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں دگنی مزدوری دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا حضور کون سی شرط ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری آنکھوں پر یہاں پٹی باندھ دوں گا، اور جہاں کام کرنا ہے وہ پٹی اس جگہ پر جا کر کھولوں گا، اور جب تم کام کر لو گے تو پھر میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا، اور پھر تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر وہ پٹی کھول دی جائے گی۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا اور کہا حضور آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم یہ سب چھوڑو، بتاؤ کیا تم یہ کام کرنا چاہو گے؟ حضور میں تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے کام کے لیے بلائے، کیونکہ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان معظم اس نے میری آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ مجھے ایک حویلی کے اندر لے گیا اور اس نے میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ سلطان معظم اس نے جیسے ہی پٹی کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک حویلی کے صحن میں کھڑا ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے کے اندر لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کام کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں اس کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ بنانا ہے، اس کے لیے جو ضروری سامان ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن تہہ خانے کو اوپر سے ایسے بند کرنا ہوگا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ سلطان معظم میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور مجھے دگنی مزدوری بھی مل جائے گی۔ میں نے اس پادری سے کہا میں یہ کام 2 دن کے اندر مکمل کر لوں گا۔ اس نے کہا تمہیں 4 دن کی مزدوری مل جائے گی۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی میری مدد کے لیے لگایا گیا تھا جو مجھے مٹی گارا اور پتھر اٹھا کر دیتا تھا، اور میں نے تہہ خانے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو اس پادری نے مجھے تہہ خانے کے اندر رہنے کے لیے کہا۔ میں نے رات وہیں گزاری اور دوسرے دن میں نے پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر عصر کی نماز کے وقت میں نے مکمل تہہ خانہ بنا لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تہہ خانہ مکمل ہوتے ہی اس پادری کے چند سپاہی بھرے ہوئے صندوق لے کر اس تہہ خانے کے اندر رکھنے لگے۔ میں غور سے دیکھتا رہا لیکن میں نہ دیکھ پایا کہ ان صندوقوں کے اندر کیا چیز تھی، کیونکہ وہ صندوق لکڑی سے بنائے گئے تھے اور اوپر چمڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس پادری کے آدمی وہ صندوق اس تہہ خانے کے اندر رکھ رہے تھے تو اچانک ایک ایسی آواز پیدا ہوئی جس سے مجھے شک ہو گیا کہ ان صندوقوں کے اندر کوئی قیمتی چیز یعنی سونا زیورات وغیرہ ہیں۔ لیکن مجھے کیا تھا، مجھے اپنی دگنی مزدوری مل رہی تھی۔ سلطان معظم جب اس پادری کے آدمی نے صندوق رکھ لیے تو میں نے اوپر سے تہہ خانے کا منہ بند کر دیا اور اوپر سے اس طرح کا فرش بنا دیا کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس فرش کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ پادری نے جب میرا کام دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے مجھے دگنی مزدوری دی، اور اس کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے ایک سواری پر بٹھایا گیا، اور جب میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس جگہ میں نے تہہ خانہ بنایا ہے وہ حویلی ہے یا وہ کمرہ کہاں ہے، کیونکہ آتے جاتے وقت میری آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی۔ سلطان معظم 4 دن کی مزدوری ایک ساتھ ملنے پر میری بیوی بڑی خوش تھی، اور ہمارے چند دن تو بہت اچھے سے گزرے، لیکن پھر فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی بھوکا سونا پڑتا۔ سلطان معظم اس طرح کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، لیکن غربت نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ سلطان معظم جب آپ کے سپاہی ہمارے گاؤں کے اندر پہنچے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ سلطان کے سپاہی گاؤں کے اندر لوگوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سلطان کی طرف سے ان غریب لوگوں کے لیے مدد کی جائے گی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کے سپاہیوں کے پاس گیا اور انہیں اپنی غربت کا حال بتایا، اور ان سپاہیوں نے مجھے یقین دلایا کہ اب تیرے برے دن ختم ہو گئے ہیں، اب سلطان کی طرف سے تمہیں ایک مضبوط روزگار کا ذریعہ بنا کر دیا جائے گا، اور اب کبھی تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ سلطان معظم میں بہت خوش تھا۔ سپاہیوں نے اس گاؤں سے اپنا کام پورا کیا اور گاؤں سے چلے گئے۔ 3-4 دن گزرے کہ میں ایک بازار کے چوک پر کھڑا منتظر تھا کہ کوئی کام مل جائے۔ اتنے میں ایک سوداگر آیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی ہے جسے مستری کا کام آتا ہو۔ اس دن بہت زیادہ بارش کی وجہ سے سارے مزدور اور مستری کام پر نہیں آئے تھے، اس لیے میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا کیونکہ میرے بچے کل رات سے بھوکے تھے۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اے نوجوان، کیا تم مستری کا کام اچھے سے جانتے ہو؟ میرے پاس ایک حویلی ہے، وہ بہت بوسیدہ ہو چکی ہے، اور وہ بوسیدہ حویلی پہلے میں نے ایک پادری کو دے رکھی تھی، اور وہ پادری بہت ہی کنجوس اور لالچی قسم کا آدمی تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن جب مرا تو میں نے اپنے گھر جا کر تلاشی لی تو صرف چند چاندی کے سکے ملے، اور مرتے وقت اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کا کرایہ بھی نہیں دیا۔
اب وہ حویلی کوئی بھی کرائے پر نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ کافی خستہ حال ہو چکی ہے، لہٰذا تم جا کر اس کی مرمت کرو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا، لیکن مجھے ذرا جلدی ہے کیونکہ مجھے تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں، میں اپنا کام جلدی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان معظم میں بڑا خوش ہوا کہ اب دوبارہ کام مل گیا ہے، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتا چلتا جب میں اس حویلی کے اندر پہنچا تو سلطان معظم میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ وہی حویلی تھی اور وہی صحن تھا جو آج سے 10 سال پہلے جس صحن میں مجھے وہ پادری لے کر گیا تھا۔ وہ منظر مجھے یاد آنے لگا کہ جب پادری نے میری آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے مجھے یہی صحن دکھائی دیا تھا۔ اب وہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ دیکھ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر پادری مر گیا ہے اور اس کی اچانک موت ہو گئی ہے تو ضرور وہی خزانہ اس نے اس کمرے کے تہہ خانے میں چھپا رکھا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے فلاں کمرے کے اندر لے جاؤ۔ اس سوداگر نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس حویلی کے اندر فلاں کمرہ ہے؟ میں نے کہا یہ سب باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال مجھے اس کمرے کے اندر لے چلو۔ سلطان معظم وہ مجھے اس کمرے کے اندر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک خستہ حال بستر اور ایک لکڑی کا عصا اور چند کھجوریں پڑی ہوئی تھیں اور ایک مٹکا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ سلطان معظم میری تو سانسیں ہی پھولنے لگیں۔ سوداگر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مستری کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ پڑے پانی کے مٹکے سے سوداگر نے مجھے پانی پلایا، میری سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو میں نے اس سوداگر کو بتایا کہ میں اس حویلی میں آج سے 10 سال پہلے آیا تھا اور اس وقت وہ پادری مجھے اس حویلی میں لے کر آیا تھا، اور پھر میں نے اس سوداگر کو ساری کہانی تفصیل سے سنائی کہ کس طرح وہ پادری مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں لایا تھا اور پھر کس طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے گھر چھوڑ گیا تھا، اور 2 دن میں نے اس کمرے کے اندر ایک تہخانہ بنایا تھا جس کے اندر اس پادری نے چند صندوق رکھے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان صندوق کے اندر کیا ہے۔ لیکن صندوق رکھتے وقت کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھیں جس سے مجھے شک ہوا تھا کہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر مجھے اس سوداگر نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کمرے کے فرش کو دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں سچ بول رہا ہوں۔ تو اس سوداگر نے مجھے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت اس کمرے کے فرش کو کھودتے ہیں، لیکن ہاں اگر اس کے نیچے وہ خزانہ نہ ملا تو اس کی مرمت تم مجھے مفت میں کر کے دو گے۔ پہلے بھی میری حویلی خستہ حال ہو چکی ہے۔ میں نے اس سوداگر سے کہا تم ایک کدال لے کر آؤ، ابھی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ سلطان معظم میں نے وہ کدال سوداگر کے ہاتھ سے لیا اور اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی میں نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے وہی پتھر نظر آیا جو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس تہخانے کا منہ بند کرنے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے اس سوداگر کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو یہ وہی خزانہ ہے۔ اس نے کہا یہ پتھر ہٹاؤ۔ ہم دونوں نے مل کر وہ پتھر ہٹایا تو نیچے ایک تہخانہ نظر آیا۔ ہم نے فوراً ایک شمع جلائی، ہم نے دیکھا کہ اس تہخانے کے اندر 4 سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق پڑے ہوئے تھے اور ایک صندوق کے اندر 3 ہزار سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح 12,000 سونے کے سکوں کا خزانہ سوداگر کو مل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا ان سکوں کو گننا شروع کر دو اور بتاؤ یہ کتنے سکے ہیں۔ میں نے اس سوداگر سے کہا یہ سارا خزانہ آپ کا ہے، آپ کو اسے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوداگر نے کہا اے نوجوان، اگر تم مجھے اس خزانے کے بارے میں نہ بتاتے تو شاید یہ خزانہ کئی سالوں تک چھپا رہتا، پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہوتا۔ آج یہ خزانہ صرف تیری ہی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ سلطان معظم جتنا خزانہ اس کمرے سے نکلا تھا اتنا خزانہ تو کسی تاجر کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس سوداگر سے پوچھا کہ اب آگے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو خزانہ ملا ہے یہ آدھا تم لے جاؤ اور آدھا میں لے لوں گا۔ میں نے اس سے کہا حضور یہ گھر آپ کا تھا اور یہ خزانہ بھی آپ کا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس خزانے پر تمہارا حق بھی بنتا ہے۔ سلطان معظم جب میں نے ان سکوں کو گنا تو ان میں 12,000 سے زیادہ سکے نکلے۔ 6,000 سونے کے سکے اس نے میرے حوالے کر دیے اور 6,000 اپنے پاس رکھ لیے۔ سلطان معظم اس نے مجھے ایک گھوڑا بھی دیا، میں نے وہ سکے اس پر لادے اور گھر لے آیا۔ سلطان معظم یہ بات حقیقت تھی کہ جب آپ کے سپاہی میرے پاس آئے تھے تو اس وقت غربت نے میرے گھر پر ڈیلے ڈال رکھے تھے اور میں نے آپ کے سپاہیوں کے سامنے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن چند دن کے بعد میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میری تو ساری قسمت ہی کھل گئی اور سلطان معظم میں ایک دن کے اندر اتنا امیر ہو گیا کہ اب میں کئی گھوڑے خرید سکتا ہوں، اگر تجارت کرنا چاہوں تو پورے کا پورا بازار خرید سکتا ہوں۔ اور سلطان معظم اس نوجوان کی بات بھی درست ہے جو آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا، اور میں نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اور آپ کے سپاہیوں نے بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تمہیں تمہاری ایمانداری کا صلہ ملا ہے
اور اس طرح وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔